अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। कुरान पाक में बयान शुदा वाक़यात और किस्सों के हवाले से सबसे बड़ा किस्सा जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की तरफ से भेजे गए उलुल उलूम रसूल हैं। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये जो किस्सा है ये कुरान पाक में 73 सूरतों में फैला हुआ है। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह पाक के एक बहुत ही मुखलस पैगंबर हैं, जिनको अल्लाह पाक से हम कलाम होने का भी शर्फ हासिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब नामा कुछ यूं है: मूसा बिन इमरान बिन काहिस बिन लावा बिन यकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम के और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान कुछ ज्यादा फासला मौजूद नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रंग सांवला, हिम्मत वाले और इंतहाई ताकतवर इंसान थे। बाद रवायात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम में 10 आदमियों के बराबर ताकत मौजूद थी। आप अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत थी, आप बात करते करते अटक जाया करते थे। आप अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू में रवानी नहीं थी, इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह पाक से मदद तलब फरमाई। दोस्तों, हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। दोस्तों, बनी इसराइल ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में फलस्तीन से मिस्र की तरफ हिजरत फरमाई थी, और इस हवाले से मैं अपना चैप्टर नंबर 12 जो है उसमें ऑलरेडी बयान कर चुका हूं। आप लोग मेरा चैप्टर नंबर 12 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है 2 हिस्सों में मैंने रिलीज किया। आप उसके एंड पे जाके ये सब मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया था कि ये बनी इसराइल जो है ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में किस जगह से किस जगह हिजरत करके आई, और उसके बाद वो जब मिस्र से निकली तो वो कैसे निकली। ये सारी डिटेल्स जो है वो मैं चैप्टर नंबर 12 में बयान कर चुका हूं। तो लिहाजा अभी हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चैप्टर पे ही आगे फोकस करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में फलस्तीन से मिस्र की जानब हिजरत की, और इसी की तफसील के लिए आप मेरा चैप्टर नंबर 12 देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में वहां पे जो बादशाह था उसको फिरौन कहा जाता था। ये फिरौन जो है ये बेसिकली एक लकब है, जैसे कैसर लकब जो था वो रोम और कुस्तुनतुनिया के बादशाह को दिया गया था। जो हबशा मुल्क था उसके जो बादशाह थे उसको नजाशी कहा जाता था। इसी तरह ये जो मिस्र के बादशाह हुआ करते थे इनको फिरौन कहा जाता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जो फिरौन था उसका नाम अयान बिन वईद था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफी पसंद किया करता था। उसी फिरौन के अहद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम साहिब इख्तियार हुए थे। बनी इसराइल ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत ही शानदार जिंदगी गुजारी, और बनी इसराइल का एक बहुत आला मुकाम था। दोस्तों, अयान बिन वईद की वफात के बाद कबूस बिन मोसद ये फिरौन बना, और ये एक इंतहाई जालिम और मुशरिक इंसान था। इसने बनी इसराइल पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए थे। लेकिन ये सब जो हुआ ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हुआ। फिर कबूस के मरने के बाद एक फिरौन मिस्र पे काबिज हुआ जिसका नाम वलीद बिन मौसब था, और ये पिछले फिरौन काबूस बिन वईद का भाई था। और इसी वलीद बिन मौसब की जो बीवी थी वो आसिया बिनते मुजाहिम थी। दोस्तों, सैयदा आसिया जो थी एक बहुत ही नेक और पाक औरत थी। फिरौन की जब नजर इन पे पड़ी तो उसने इनको जबरदस्ती अपने पास लाने का इरादा रखा, और उसी इरादे के मुताबिक उसने सैयदा आसिया के वालिद को यह पैगाम भेज दिया कि तुम अपनी इस बेटी का निकाह मुझसे हक महर के एवज कर दो। अगर तुम इस बात से इनकार करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को, पूरे कुंबे को कत्ल करवा दूंगा। अब सैयदा आसिया के वालिद जब आप बीबी के पास आए और उन्होंने ये सारा माजरा बयान किया तो बीबी ने कहा कि मैं उस फिरौन से कैसे शादी कर सकती हूँ। लेकिन जब आपके वालिद ने बताया कि वो इस पूरे खानदान को मार डालेगा, तो बीबी आसिया सिर्फ अपने खानदान की जान बचाने की खातिर उस फिरौन के पास जाने पे मजबूर हो गई। लिहाजा आपके वालिद ने सैयदा आसिया का निकाह फिरौन से कर दिया, लेकिन सैयदा आसिया ने फिरौन से किसी किस्म का हक महर लेना पसंद ना किया, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। सैयदा आसिया ने ना चाहते हुए उस फिरौन के साथ जिंदगी बसर की, लेकिन उस फिरौन के साथ रहते हुए भी बीबी इंतहाई मोमिना थी। वो बिल्कुल भी काफिर ना हुई और अपने ही दीन इब्राहिम पर कायम रही। दोस्तों, वलीद बिन मौसब जो फिरौन था वो जुल्म और जबर की इस इंतहा पर जा पहुंचा कि उसने एक दिन अपने रब होने का दावा कर दिया। उसने कहा कि मैं ही इस तमाम जहान का रब हूं, लिहाजा मैं ही इबादत के लायक हूं, मेरी इबादत करो, जो कुछ मांगना है वो मुझसे मांगो।
میں ہی دینے والا ہوں اور میں ہی تم لوگوں کی جان بخشنے والا ہوں۔ اس فرعون نے اپنے ملک میں گروہ کی صورت میں لوگوں کو جماعتوں کی صورت میں بنا رکھا تھا، اور اس تمام جماعتوں اور گروہ میں جو بنی اسرائیل تھی، وہ قوم انتہائی حقیر اور نچلے درجے کی سمجھی جانے لگی تھی، یعنی کہ ان کو غلام سمجھا جاتا تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو انتہائی ہر درجے پر ذلیل کیا اور ان کو بے عزت بنا رکھا تھا۔ فرعون نے یہاں تک کہ ہر طرف یہ اعلان کر رکھا تھا کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، جس طرح چاہتا، جس طرح اس کا دل چاہتا، وہ اس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھتا تھا۔ انتہائی جبر کے ساتھ، انتہائی ظلم کے ساتھ، انتہائی فستائیت کے ساتھ وہ ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل کو دوسرے لوگوں کی نظر میں انتہائی کمزور بنا دیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے، وہ اس ذلت اور اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور اس انتظار کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایک بشارت ملی ہوئی تھی، فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو بنی اسرائیل کو اس سارے برے معاملات سے، اس برے وقت سے نجات دلائے گا۔ اس بشارت کے ملنے کا واقعہ کچھ یوں تھا کہ خود فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلتی ہے، وہ مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور وہ مصر کے تمام لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ان تمام گھروں کو تباہ کر دیتی ہے، سوائے بنی اسرائیل کے لوگوں کے اور ان کے گھروں کے۔ اس خواب کے دیکھنے کے بعد اس نے اپنے دور کے تمام عالموں کو بلایا، جن کو اس زمانے میں کاہن کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا حساب کتاب لگا کر فرعون کو یہ بات بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو مصر والوں کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔ جب فرعون نے یہ تعبیر سنی تو وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے ایک بہت ہی ظالمانہ اور خوفناک حکم جاری کیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جہاں کہیں بھی کوئی بیٹا پیدا ہو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں پہ خدا کی قدرت یہ تھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، وہ اس حکم سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، اور آپ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ امید سے تھیں۔ فرعون کا جو حکم تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ اگر بنی اسرائیل میں بیٹے پیدا ہوں تو ان کو فوراً قتل کر دیا جائے، اور اگر بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اسی حکم کے مطابق پھر مصر میں یہی کچھ ہونے لگا، جہاں کہیں پہ کوئی بیٹا پیدا ہوتا اس کو لے لیا جاتا اور قتل کر دیا جاتا، اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ مصر میں ہر حاملہ خاتون کی جو ہے وہ نگرانی شروع کر دی گئی، اور اس کام کے لیے انہوں نے دایا عورتوں کا سہارا لیا، اور جب کوئی بھی عورت مصر میں حاملہ ہوتی تھی تو یہ دایا عورتیں ہی جا کے ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو فرعون نے اور فرعون کے وزیروں نے ان دایا عورتوں کا سہارا لیا، اور وہی دایا عورتیں جو ہے وہ گھر گھر جا کر اس طرح کی معلومات لے کر، اور کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہوتی تھی جس کو بنی اسرائیل کے لوگ اگر چھپانا بھی چاہتے تھے تو وہ جا کر وزیروں کو جا کے بتا دیا کرتی تھی، اور وزیر جو تھے وہ پھر یہ سارے جاسوسی کی معلومات جو ہے وہ فرعون تک پہنچاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں، اور اس بات کو آپ علیہ السلام کی والدہ نے سب سے چھپائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی دایا سے بھی چھپائے رکھا، ان کے بھی علم میں یہ بات نہ آنے دی، یہاں تک کہ بچے کی پیدائش کا وقت آن پہنچا، آپ کی والدہ نے بچے کو جنم دیا، اور یہ بات جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے گھر کے قریبی لوگوں کو موجود۔ آپ بچے کی پیدائش کے بعد آپ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ اپنے حمل کو تو چھپا سکتی تھی، لیکن اب بچہ پیدا ہو چکا تھا تو وہ بچے کو کہاں چھپاتی پھریں۔ لیکن پھر اللہ پاک کا حکم نازل ہوا۔ یہ ویسے وحی کی طرح حکم نازل نہیں ہوا تھا جیسے پیغمبروں پہ ہوتی تھی، یہ ایسا ایک حکم تھا جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈال دیا تھا، اور حکم کچھ اس طرح کا تھا، اگر کسی قسم کی تفتیش شروع ہو جاتی ہے یا تلاشی شروع ہو جاتی ہے یا کوئی خطرات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، خطرات بڑھ جاتے ہیں، تو اس بچے کو ایک صندوق میں دریا میں بہا دیا جائے۔ لہذا کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل پہ بہت زیادہ سختی کر دی گئی، گھر گھر تلاشی لینے کا نظام شروع کر دیا گیا۔ چنانچہ خطرات کا سامنا دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی والدہ نے اس بچے کو، جو موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں چھوڑ دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک بہن تھی ان کے یہ ذمہ لگایا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا آگے پیش آتا ہے۔ والدہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ دریا کے کنارے کنارے صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ آپ علیہ السلام کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے چلتی رہیں، اور وہ صندوق فرعون کے ہی محلات کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ اور دوستو، یہ دریائے نیل کے کنارے پہ وہ محلات واقع تھے، اسی کنارے کے دوسری طرف جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہاں پہ دوستو 2 روایات آتی ہیں، ایک یہ کہ فرعون کے آدمیوں نے ہی، سپاہیوں نے ہی اس صندوق کو دیکھا اور اس کو اٹھا کر وہ
فرعون کی بیوی جو سیدہ آسیہ تھی ان کے پاس لے گئے، اور ایک روایت کے مطابق یہ تھا کہ وہ فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ دریا کے کنارے موجود تھیں، انہوں نے ہی وہ صندوق دیکھا اور وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے اس صندوق کو اٹھا کر اندر وہ محل میں لے گئے۔ یہ دو روایات ہیں، لیکن دونوں روایات کے مطابق وہ صندوق ان لوگوں کے ہمراہ سیدہ آسیہ بھی ساتھ تھیں، تو وہ فرعون کے پاس چلے گئے۔ فرعون نے دیکھا تو اس نے فوراً قتل کرنے کا حکم دیا جیسے کہ وہ چاہ رہا تھا، لیکن سیدہ آسیہ بچے کو دیکھتے سمجھ چکی تھی کہ یہ بچہ بنی اسرائیل سے ہے، لہٰذا انہوں نے فرعون کو فوراً کہا کہ تم اس بچے کو قتل کرنے کا حکم واپس لو، اس کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دو، یہ تو تیری اور میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، اور ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے بڑا ہو کے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہی دے جائے، اور نہیں تو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ فرعون نے یہ سب سنا تو سن کے کہتا ہے کہ یہ میری نہیں، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، میں بس یہ نہیں چاہتا کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بنی اسرائیل کا ہی بچہ میرے گھر میں پلے پڑے، لہٰذا یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ دوستو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تب اگر فرعون یہ کہہ دیتا، مان جاتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اسی جملے کے توسط سے اللہ پاک فرعون کو ہدایت دے دیتا۔ چنانچہ جب اس نے کہا کہ یہ میری نہیں، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو لہٰذا وہ ہدایت نہ پا سکا، اور پھر ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سیدہ آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکے۔ ادھر تو دوستو یہ ماجرا تھا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں ان کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت اور ان کی یاد کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ ماں کی تڑپ ہی ایسی ہوتی ہے، لہٰذا بچہ جب محل میں پہنچا تو بھوک سے رونے لگا، اب اس سے دودھ پینا تھا۔ اچھا دوستو، اس دور میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا، بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو دودھ پلانے والی عورتیں ہوا کرتی تھیں، لہٰذا انہوں نے تمام عورتوں کو بلایا اور ان کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ پاک نے ان عورتوں کا جو دودھ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام پہ حرام کر دیا ہوا تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی خاتون کا دودھ پینا پسند نہ کیا۔ بہت کوشش کرنے کے بعد وہ اس بچے کو اٹھا کر محل کے باہر آ گئے۔ دوستو محل کے باہر جب 2-3 خواتین بچ گئیں اور انہوں نے دودھ پلانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ ناکام رہیں، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھیں۔ وہ فوراً ان کے پاس گئیں اور ان کو جا کے کہنے لگی کہ میں ایک ایسے گھرانے کو جانتی ہوں جو اس بچے کی خیر خواہی بھی کرے گا اور اس بچے کو دودھ بھی پلائے گا۔ سیدہ آسیہ اور ان کے ساتھ جو فرعون کے سپاہی تھے، لوگ تھے، بی بی کی کنیزیں بھی موجود تھی۔ روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ فرعون کے لوگ ساتھ موجود تھے، ان لوگوں میں بی بی کے ساتھ، سیدہ آسیہ کے ساتھ ان کی کنیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ سب لوگ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم یہ سب کیسے جانتی ہو، اور تمہیں اس بات کا کیسے یقین ہے کہ وہ جو گھر ہے جس کو تم جانتی ہو وہ اس بچے کی خیر خواہی کرے گا اور اس کو دودھ پلائے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی کہ وہ ایک غریب گھر ہے، اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ فرعون کے محل سے بچہ آ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے انعام و کرام کے لالچ میں آ کر بچے کی تو خدمت کریں گی۔ چنانچہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے اپنی ہی والدہ کی گود میں جا پہنچے۔ آپ کی والدہ نے جب آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا شروع کیا تو آپ علیہ السلام نے بہت ہی آسانی سے دودھ پی لیا۔ اس کے بعد سیدہ آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پیغام بھجوا کر محل بلا لیا اور کہا کہ جب تک یہ بچہ دودھ پیتا ہے تم محل میں ہی رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے محل میں رہنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میرا اپنا خاندان ہے، میرا گھر ہے، میرے شوہر ہے، میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ تو لہذا روایت کے مطابق دوستو جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا ہوتا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود ان کی والدہ کے پاس لے کے جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتہائی احترام بن گیا تھا۔ جب بھی فرعون کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے آپ کی والدہ کے پاس لے کے آتے تو ان کے لیے تحفے، اور بے شک یہ آپ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ پاک کے فضل و کرم کی عنایت تھی۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت بڑا قصہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ قرآن پاک کی 73 سورتوں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کو ایک ویڈیو کلپ میں بنا کر آپ لوگوں تک پہنچانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں نے چاہا کہ اس کو آسان الفاظ میں لیکن ڈیٹیل میں آپ پہنچایا جائے تاکہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں، لہٰذا آج پہلا حصہ تھا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا۔ دوستو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ بر وقت آپ اگلی آنے والی ویڈیوز تک مستفید ہو سکیں۔ مجھے دیں اجازت، کل ملتے ہیں اگلے حصے کے ساتھ، پارٹ 2 کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔